हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। 14वीं आयत से लेके आयत नंबर 17 तक हम 4 आयात की तिलावत करेंगे और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हों जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। तब लोगों ने जवाब दिया कि खुदा ना करे कि हम खुदावंद को छोड़कर और माबूदों की प्रस्तिश करें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा वही है जिसने हमको और हमारे बाप दादा को मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाला, और वो बड़े बड़े निशान हमारे सामने दिखाए और सारे रास्ते जिसमें हम चले और उन सब कौमों के दरमियान जिनमें से हम गुजरे हमको महफूज रखा। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज के इस खूबसूरत दिन में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं। खुदावंद ने हमें मौका बख्शा कि हम खुदा के कलाम पर गौर कर सकें। यशवा की किताब के 24वें बाब में से ये जो 4 आयात हमने पढ़ी हैं, इनमें से जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो एक मसीही बाप के हवाले से है। मुझे ये पैसेज बहुत खूबसूरत लगता है। मैं जब कभी इसको पढ़ता हूं तो दिली तौर पर मुझे बड़ी खुशी होती है। इसमें यशवा का किरदार बतौर लीडर भी हमें नजर आता है, लेकिन एक खानदान के हेड होने की हैसियत से, एक बाप होने की हैसियत से, एक बेहतरीन मुंतजम होने की हैसियत से हमें यशवा का किरदार उभर कर सामने आता हुआ नजर आता है। और यहां पर जो स्टेटमेंट है यशवा की वो बड़ी कमाल है। वो इसराइलियों से ये कहता है कि अगर तुम लोगों ने उन्हीं देवताओं की प्रस्तिश करनी है जिन देवी देवताओं की प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा दरिया के उस पार करते आए, तो ये तुम पर है। लेकिन अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। ये कैसी खूबसूरत स्टेटमेंट है। एक फैमिली के सरबराह होने की हैसियत से वो अपने इख्तियार को शो करता है, वो इख्तियार जो खुदावंद में रहकर उसको हासिल हुआ है। आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूं वो है मसीही बाप। माँ और बाप बच्चों के लिए बहुत काबिल कदर होते हैं, क्योंकि हर शख्स अपने वालिदैन को हमेशा एक हीरो के तौर पर सोचता और एडमायर करता है। बच्चों की परवरिश में माँ और बाप दोनों का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन आज हम सिर्फ बाप के किरदार पर गौर करते हैं कि उसकी शख्सियत बच्चों पर किस तरह से असरअंदाज होती है और एक मसीही बाप के अंदर कौन कौन से औसाफ का होना जरूरी है। जब हम मसीही बाप का जिक्र कर रहे हैं तो इससे मुराद एक ऐसे बाप की है जो एक तौबाशुदा जिंदगी गुजार रहा है, खुदावंद यीशु मसीह को बतौर नजात दहिंदा जानता है और कलीसिया का सरगर्म रुकन है। इसके साथ साथ वो मसीह खुदावंद की सूरत पर ढलता जा रहा है। हम एक मसीही बाप उसी शख्स को कह सकते हैं जो हकीकतन खुदा के कलाम के बताए हुए कवानीन की पैरवी करने की ख्वाहिश अपने दिल में रखता है और कमाल दिलेरी से उन कवानीन की पासदारी भी करता है। जो आयात हमने तिलावत की हैं इनमें यशवा अपने ईमान का इजहार करता है, मगर एक फैमिली स्टेटमेंट देता है, एक पॉलिसी वजह करता है कि मैं और मेरा घराना खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। मैं जब छोटा सा था तो मैं हर एक काम बिल्कुल उसी अंदाज में करने की कोशिश करता था जिस तरह मैं अपने बाप को करते देखता था, और यकीनन हर एक बेटे के लिए उसका बाप ही हीरो होता है। ऐसी सूरत में जरा सोचिए कि उसे कितना मोहतात होने की जरूरत होती है कि वो क्या करता है, क्योंकि उसके घर में मौजूद बच्चे उसकी एक एक हरकत को खामोशी से देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो सब चीजें अपने जहन में महफूज भी कर रहे होते हैं। मेरा बेटा वाइज अक्सर उन बातों को दोहराता है और वो काम करता है जो अक्सर वो मुझे करते हुए देखता है। बतौर बाप ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर जिंदगी गुजारूं,
ایک مسیحی باپ چونکہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر چکا ہے، اس لیے وہ اپنے خاندان میں اپنے روحانی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت اور رہنمائی کر سکتا ہے۔ وہ ہر روز دن کے کسی بھی پہر میں گھر کے سب افراد کو لے کر دعا کرنے اور خدا کے پاک کلام پر غور کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بائبل مقدس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہمیں خاندانی عبادت کرنی چاہیے۔ ایسے بہن بھائیوں کو یشوع کی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اس آیت میں واضح طور پر ایک خاندانی عبادت کا تاثر موجود ہے کہ ہمیں مل کر خداوند کی پرستش کرنی ہے، ہمیں مل کر خداوند کی ستائش کرنی ہے، ہمیں مل کر خدا کے پاک کلام پر غور کرنا ہے، ہمیں مل کر خدا کی بندگی کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اور مل کر اس کے پاک کلام کے اوپر غور کرنا ہے۔ جب گھر میں بچوں کے ساتھ مل کر دعا کی جاتی ہے تو انہیں دعا کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ گھر میں بچوں کے ساتھ مل کر دعا نہیں کرتے، بچوں کے سامنے دعا نہیں کرتے، تو بچوں کو خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا پتہ تک نہیں چلتا۔ پھر جب ہم انہیں اتوار کے روز عبادت گاہ میں لے کر جاتے ہیں، چرچ میں لے کر جاتے ہیں، تو بچوں کا وہاں پر دل نہیں لگتا۔ بچوں کو لگتا ہے کہ یہ والدین پتہ نہیں ہمیں کس جگہ پر لے آئیں۔ تو ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ عام طور پر میں نے دیکھا ہے بطور پاسبان، میں جب بھی اس چیز کو دیکھتا ہوں مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ چرچز میں ہوں تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی مائیں اپنے بچوں کو لے کر چرچ آ جاتی ہیں، لیکن باپ اس چیز کا بہانہ بناتے ہیں کہ جی میں تھکا ہوا ہوں، میں جاب سے رات کو لیٹ آیا تھا، اس لیے اب میں چرچ نہیں جا سکتا۔ گھر میں بھی جب دعا یا عبادت کی بات چیت ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی باپ موجود نہیں ہوتا، ماں بچوں سے کہتی کہ آؤ بچوں ہم دعا کرتے ہیں۔ تو یشوع کی یہ جو بات ہے ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ باپ کا ایک لیڈنگ رول ہے فیملی کے اندر، اور اگر باپ اس رول کو ادا نہیں کرتا، وہ اپنی سپیس خالی چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے گھر کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اور آج فیملیز کے اندر یہی پرابلم ہے کہ ایک باپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، وہ کردار جو اسے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ادا کرنا چاہیے۔ اور میں بتا رہا تھا کہ جب ہم بچوں کے سامنے دعا کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے مسائل خدا کے سامنے رکھتے ہیں، تو بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کرائسس آئیں گے، جب ہماری زندگی میں پریشانی آئیں گی، جب ہماری زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، تو کوئی ایسی ہستی ہے جو ان مشکلات میں سے ہمیں نکال سکتی۔ تو یہ ایک تاثر ہے جو بطور مسیحی باپ ہم نے اپنے بچوں کو دینا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ آؤ بچوں ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ جب ماں اور باپ مل کر دعا کریں گے اور باپ بچوں کو اس چیز کے لیے ابھارے گا کہ ہم نے خداوند کی حضوری میں بیٹھنا ہے، تو بچپن ہی سے بچوں کو اس چیز کی عادت پڑ جائے گی کہ ہم نے فیملی کے ساتھ مل کر دعا کرنی ہے، ہم نے فیملی کے ساتھ مل کر خدا کا کلام پڑھنا ہے، اس پر بات چیت کرنی ہے، اور ہم نے سیکھنا ہے کہ خدا اپنے کلام میں ہماری زندگی کے لیے کیا کیا باتیں کہتا ہے، ہماری زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے کیا کیا قوانین اس نے ہمارے لیے وضع کیے ہیں۔ تو بچے یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلام کے اندر کون کون سے ایسے قوانین ہمیں بتائے ہیں جن کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ جب خدا کے پاک کلام کو پڑھا جاتا ہے تو بچوں کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں، اس لیے وہ متجسس ہو کر اپنے والدین سے سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں باپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کمال سنجیدگی سے، انتہائی شفقت اور دیانتداری سے اپنے بچوں کی بات سنے اور انہیں انتہائی معقول جواب دے۔ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، بچوں کے ساتھ ماں باپ کی بات چیت۔ اور عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب باپ گھر آتا ہے تو وہ بچوں سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آج کے دور میں تو آپ کو پتا ہے اینڈرائڈ موبائل ہیں، اور اینڈرائڈ موبائلز نے ایک فیملی کے اندر رہنے والے لوگوں کو ٹوٹلی طور پر ڈیوائیڈ کر دیا۔ ٹوٹلی طور پر لوگ ڈیوائیڈ ہیں، اور جب شوہر گھر آتا ہے تو بیوی اس کو پانی دیتی ہے، اس کو کھانا دیتی ہے، اور اس کے بعد ان کی آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ چٹ چیٹ میں مصروف ہو جاتی ہے، کسی کی تصویر لائک کر رہی ہوتی ہے، کسی کو واٹس ایپ میسج سینڈ کر رہی ہوتی ہے، بچے اپنے اپنے موبائلز پر لگے ہوتے ہیں، اور باپ جب آتا ہے تو باپ بھی اپنے موبائل پہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے بیڈ پر جا کر سو جاتے ہیں۔ یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ماں باپ اور بچے آپس میں مل کر بات چیت کریں، ایک فیملی ٹاک ہو سب کی، تاکہ اس میں وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو بنیادی ایک چیز ہے
وہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایسا ماحول کریٹ کرے کہ بچے بات چیت کر سکیں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ خدا کے کلام پر غور کیا جائے۔ تو جب خدا کے کلام کو پڑھا جاتا ہے تو سوالات جنم لیتے ہیں، بچے سوال پوچھتے ہیں، چھوٹے بچے، میرا بیٹا خود مجھ سے بہت سوال پوچھتا ہے، اور میں اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے سوالات کا اسے جواب دوں۔ لیکن عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی بچہ سوال پوچھتا ہے باپ سے تو باپ اس کو بڑی سختی سے نگلیکٹ کرتا ہے اور وہ اس کو دھتکار دیتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، میں بہت بیزی ہوں، میں دفتر سے تھکا ہوا آیا ہوں، تم لوگ مجھے تنگ کر رہے ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ باپ سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے، وہ باپ سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ باپ سے اپنے دل کی خواہشات کا اظہار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہماری ماں ہماری بات سنتی ہے، ہماری ماں ہمارے بارے میں زیادہ سنجیدہ ہے اور وہ ہماری باتوں کو سنتی ہے، اور ان کا جھکاؤ ماں کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یوں ایک فیملی کے اندر ان بیلنس جو ایک کیفیت ہے وہ وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ جب بچے وہ باتیں جو انہوں نے باپ سے کرنی ہے وہ ماں سے کرنا شروع کر دیں گے، اور ماں ان باتوں کو بچوں کے ساتھ خود شیئر کرنا شروع کر دے گی، اور وہ ایک الگ سے ایک سیپریٹلی گروپ بن جائے گا اور باپ سیپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ باپ اپنی جگہ کو نہ چھوڑے۔ جب بچے اس سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ مصروف ہونے کے باوجود بھی، خواہ وہ تھکا بھی ہوا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے سوالات کا جواب دے، کیونکہ جب باپ ان کو ان کے سوالات کا جواب دے گا تو ان کی ہم آہنگی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ بنتی جائے گی، اور ان کے ذہن میں یہ تاثر ابھرے گا کہ ہمارا باپ ہماری بات کو سنجیدگی سے سنتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ اگر ہم کولوسیوں کا خط پڑھیں، اس کا 4 باب اس کی 6 آیت، تو مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ جب ہم بائبل سٹڈی اپنے گھر میں کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر، اور بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، تو اس سے ایک فائدہ باپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو خود سے اپنی بائبل سٹڈی بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ خود سے بائبل مقدس کو نہیں جانتا تو وہ اپنے بچوں کو کیسے گائیڈ کرے گا؟ تو پولس رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا کلام ہمیشہ، پہلی چیز تو یہ بڑی مجھے حیران کن اس آیت میں لگتی ہے کہ ہمارا کلام ہمیشہ ہی پرفضل ہونا چاہیے۔ باہر والوں کے ساتھ بھی ہم نرمی سے بات کریں، اور اکثر ہم باہر والوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم گھر میں آتے ہیں تو ہم بہت غصے والے بن جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ شاؤٹ کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اور بات بات پہ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے۔ بطور مسیحی باپ کے میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر شائستگی پیدا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دعا کریں، اپنے بچوں کو ایک وے دکھائیں، اپنے بچوں کو ایک راستہ دکھائیں کہ وہ خداوند میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا جو کردار ہے انتہائی اہم کردار ہے فیملی کے اندر، اور اگر آپ اس کو ادا نہیں کریں گے تو آپ کی فیملی ان بیلنس ہو جائے گی۔ بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ میں نے ایک المیہ دیکھا ہے کہ جس وقت میں ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے، اس وقت وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا، وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتا، وہ ان سے پوچھتا نہیں کہ بیٹا تمہاری زندگی کس طرح سے چل رہی ہے، تم کیا سوچتے ہو، تم کن چیزوں کو کرنا تمہیں اچھا لگتا ہے، کن چیزوں سے تم خوف زدہ ہوتے ہو، کن چیزوں کو تم اپنی کمزوری سمجھتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں وہ نہیں کر رہا ہوتا ایک وقت میں، اور پھر جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو باپ ان پر حکم چلاتا ہے تو بچے اس کی بات نہیں سنتے، اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمیں بات بات پر ٹوکتا ہے، بات بات پر ہمیں کاٹتا ہے، اور ہم اس کی بات کیوں مانیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کلام کے حوالے سے ہی بات کرنا شروع کر دیں، اور اسی سے بچے جب اپنے خیالات کا اظہار آپ کے ساتھ کریں گے تو آپ اپنے بچوں کو قریب سے جان پائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو موروثی طور پر اپنے والدین سے ملتی ہیں، کچھ خصوصیات، کچھ باڈی فیچرز ان کے ایسے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر اپنے ماں باپ کی طرح، ان کے ہونٹ، ان کی آنکھیں، ان کے بال، ان کی شکل و صورت، کئی بار آواز بھی۔ لیکن آپ کے بیٹے کی یا آپ کی بیٹی کی ایک پرسنل شخصیت بھی ہے، اس کی ذات کا ایک ایسا حصہ ہے جو اس کا انڈیویجول ہے، اس کو آپ ڈسکور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ موسٹلی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی یہ عادت بالکل اپنے باپ کی طرح ہے، اس کی یہ عادت بالکل اپنی ماں کی طرح ہے، یہ تو بالکل اپنے باپ کی طرح بات کر رہا ہے، یہ تو بالکل اپنی ماں کی طرح بات کرتی ہے۔
تو بہت سی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کے اندر خدا امپارٹ کر دیتا ہے اس کے ماں باپ کی خصوصیات، تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ کس کا بیٹا ہے یا کس کی بیٹی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا اس کو ایک انڈیویجول شخصیت بھی دیتا ہے، جس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور یہ ایک انتہائی ہیلدی چیز ہے۔ یہ فیملی کے اندر ایک تعلق قائم کرنے والی بات ہے۔ جب مختلف فیملیز کے اندر جاتا ہوں وزٹ کرنے کے لیے، ہم مختلف فیملیز سے ملتے ہیں، عبادات ان کے گھر میں جا کر کرتے ہیں۔ مختلف فیملیز میں جب وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مسیحی لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آج کا مسیحی گھرانہ ان سٹینڈرڈز کے اوپر نہیں کھڑا جن سٹینڈرڈز کے اوپر ایک مسیحی فیملی کو ہونا چاہیے۔ اور اس کا ایک بڑا فیلئر مجھے یہی نظر آیا کہ مسیحی باپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، مسیحی باپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو صرف یہی بتاتے رہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں، میں تمہاری فیسیں دے رہا ہوں، میں تمہیں کپڑے لے کے دے رہا ہوں، میں تمہاری کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں، تو مجھے نہ چھیڑا جائے، میرے سے بات نہ کی جائے۔ اور وہی شخص جب اس کا کوئی دوست گھر میں آ جاتا ہے، جب وہ اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ بڑی نرمی سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، وہ بڑی محبت سے ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، بڑی محبت سے ان کو جواب بھی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہی شخص جب گھر میں آتا ہے تو وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، کسی قسم کی بات چیت اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو میرا سوال ہے آج مسیحی والدین سے، خصوصاً باپ سے، کہ وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کو مسیح کی طرف لا رہے ہیں؟ کیا وہ ان کو بائبل مقدس کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کروا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے کردار سے ایک مسیحی رویے کا اظہار کر رہے ہیں؟ جیسا کہ یشوع نے کہا کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم تو خدا کی پرستش کریں گے۔ اور اس سے نہ صرف اس نے اپنی فیملی کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس نے اپنی فیملی کے لیے ایک روڈ میپ وضع کیا، بلکہ اس نے اپنی قوم کو بھی اس کے لیے ابھارا۔ ایک مسیحی باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو سوشل بناتا ہے، وہ جب خود لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرتا ہے، معیاری گفتگو کرتا ہے، تو اس کے بچے اس گفتگو کو سن رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے معاشرے کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ میں رہنا ہے۔ ایک باپ کا کام محض بچوں کو روٹی کھلانا نہیں ہے، ایک باپ کا کام محض بچوں کی فیسیں دینا نہیں ہے، ایک باپ کا کام محض یہ نہیں ہے کہ وہ گھر کی خورد و نوش کا انتظام کرے اور بس، یا کبھی کبھار وہ اپنے بچوں کو سیر و تفریح کے لیے کسی پارک میں لے جائے یا کسی شادی پر لے جائے۔ ایسا نہیں ہے، محض ایسا نہیں ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ذمہ داریاں خدا نے ایک باپ پر رکھی ہیں، اور ایک باپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ خداوند مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے لیے کیسا رول پلے کروں۔ لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں اس کی 11 تا 13 آیات کو اگر پڑھیں تو لکھا ہے، تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ یہاں پر بھی خدا نے اس بات کو واضح کیا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور واقعی لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ ہر قسم کے غلط کام کر کے بھی وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کما کے لاتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسیحی باپ کو ایک زبردست سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے اپنی فیملی کے اندر، خصوصاً اپنے بچوں کے سامنے، اور اس کے کردار سے ایک مسیحی نظر آنا چاہیے، بائبل مقدس کی تعلیمات نظر آنی چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جب باپ گھر پہ آتا ہے تو ایک دم گھر میں سناٹا ہو جاتا ہے، چپ سی لگ جاتی، کیونکہ سب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہم اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، اب ہم آپس میں ہنس کھیل نہیں سکتے۔ کچھ لوگ میں دیکھا بہت زیادہ چڑچڑے ہوتے ہیں، اور وہ بات بات پہ ڈانٹتے ہیں اور وہ بات بات پر غصہ کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے باپ سے چڑ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ وقت جب ان کا باپ گھر میں ہوتا ہے ان کو وہ بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ تو ایک باپ کی موجودگی میں بچوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا باپ آج گھر ہے تو آج بہت مزہ آنے والا ہے، آج ہم دعا کریں گے، پرستش کریں گے، کھیلیں گے، کھانا پینا ہوگا، اور بڑا آج مزہ آئے گا کیونکہ آج ابو کی چھٹی ہے، پاپا کی چھٹی ہے، تو آج بڑا مزہ آنے والا ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج پاپا کی چھٹی ہے، آج تو کام خراب ہے۔ تو سوچنا یہ ہے ہم نے کہ ہم کس طرح سے
اپنی فیملی کو لے کر رن کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے اپنی فیملی کو لے کر چل رہے ہیں، ہم اپنی فیملی کو کیا نمونہ دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا نمونہ دے رہے ہیں۔ اور ایک باپ کی محض یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسپرچولی مینٹین کرے، روحانی طور پر انہیں مینٹین کرے، بلکہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جسمانی طور پر بھی اتنا ٹون کرے، اتنا مضبوط کرے کہ اس کے بچوں کو سوسائٹی کے اندر موو کرنا آ جائے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارتا ہے، وہاں ضروری ہے کہ وہ باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اتھارٹی کو بھی شو کرے۔ کئی بار ہم اپنی اتھارٹی کو ایکسٹرا یوز کرتے ہیں اور غیر ضروری یوز کرتے ہیں اور غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، اس کا نتیجہ ہمیشہ برا نکلتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، امثال کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 24ویں آیت ہے، وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے بیٹے سے محبت رکھتا ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ بر وقت اس کی اصلاح کرے، اس کو بتائے کہ بیٹا یہ بات غلط ہے، بیٹا یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کرنا۔ بچے کی پرسنالٹی کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ بچہ کچھ بھی کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کر بڑے لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کر رہا ہو، چھوٹا بچہ 3.5-4 سال کا، بچے کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، وہ دل کرتا ہے کہ بچہ بات کر رہا ہے تو چلو اس کی سنو، اور پھر ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آج اس نے یہ کہا تھا، آج اس نے یہ کہا تھا۔ لیکن میں یہ بات آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ بطور مسیحی باپ، بطور مسیحی ماں، آپ کا بچہ جب کوئی غلط حرکت کر رہا ہو، کوئی غلط کام کر رہا ہو، کوئی غلط بات کہہ رہا ہو، تو کبھی اس کی باتوں پر ہنسے نہ، کبھی اس کو اس کے لیے حالہ شیری نہ دیں۔ اس کو بڑے پیار سے کہیں کہ بیٹا آپ جو بات کر رہے ہو وہ غلط ہے، آپ نے اس کو ایسا نہیں کرنا، بیٹے اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، آپ نے یہ بات نہیں کرنی۔ تو اس سے کیا ہوگا، بچے کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ یہ کام غلط ہے۔ لیکن جب ہم اس کی باتوں پر، غلط باتوں پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں تو بچے کو یہ لگتا ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیتا ہے۔ بہت سی عادات بچپن میں بچے اپنے والدین کی حالہ شیری کی بیس پہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ بچے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ لیکن جب بچہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی اپنی بہن کو مار رہا ہوتا ہے، اور وہ ہم ہنستے ہیں کہ دیکھو جی یہ چھوٹا سا ہے لیکن اپنی بڑی بہن کو مار رہا ہے، تو ہمارے ہنسنے سے، اس کو منع نہ کرنے سے بچے کے ذہن میں یہ تاثر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جب بھی مجھے اپنی بہن پر غصہ آئے یا میں اپنی بہن سے کوئی چیز چھیننا چاہوں تو میں اس کو مار کر وہ چیز اس سے لے سکتا ہوں۔ اس سے اس کی پرسنالٹی کے اندر بہت سی غلط عادات اپنی جگہ بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن ایک باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بر وقت اس کو روکے، اس کو تنبیہ کرے اور اس سے کہے کہ بیٹا یہ بات غلط ہے، اب ایسا میں نہیں دیکھنا چاہتا، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور امثال ہی کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک باپ کی اور ماں کی ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری ماں کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ذمہ داری باپ کی ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم نے اپنے بچے کو کس راہ پر لے کر جانا ہے۔ انہوں نے اس کو اس روڈ کے اوپر چڑھا دینا ہے، انہوں نے اس کو ایک راستہ دکھا دینا ہے، اس کے لیے ایک منزل متعین کر دینی ہے کہ تم نے اس کے اوپر چلنا ہے بیٹا، چلو چاہے اپنے انداز میں لیکن راستہ یہی ہے۔ اس کو سچائی کی راہ بتائیں، اس کو دنیا کی تاریکی سے متعارف کروائیں کہ جب تم بیٹا باہر جاؤ گے تمہیں اس ٹائپ کے لوگ ملیں گے، اس سوچ کے لوگ ہوں گے، وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ تمہیں خدا کے کلام سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بیٹا اگر تم خدا کے کلام پر نگاہ لگائے رکھو گے تو تمہارے قدم کوتاہ نہ ہوں گے، تمہارے قدم پھسلنی جگہوں پر نہیں پڑیں گے، اور تم مضبوطی سے آگے بڑھتے جاؤ گے، تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں بیٹا۔ تو یہ گائیڈ لائن اپنے بچوں کو دینا بہت ضروری۔ تو آج میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کلیسیا سے، ایک مسیحی باپ سے، کہ وہ کہاں پر ہے؟ کیا وہ خدا کے ساتھ اتنا سنجیدہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انسپائر کر سکے؟ کیا وہ دعا میں اس قدر زیادہ پرجوش ہے کہ اس کے بچوں کو لگے کہ دعا کوئی چیز ہے؟ عام طور پر گھر میں دعا ہی نہیں کی جاتی، باپ دعا نہیں کرتا، تو بچوں کو کیسے اس چیز کا احساس ہوگا کہ دعا اتنی اہم ہے کہ وہ ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے؟ جب وہ کلام ہی نہیں پڑھے گا اپنے بچوں کے سامنے، جب وہ بائبل مقدس ہی نہیں پڑھے گا، خدا کا زندہ کلام ہی نہیں اپنے بچوں کے سامنے پڑھے گا، اس کے بچوں کو کیسے یہ احساس ہوگا کہ یہ اتنی خاص چیز ہے جس کو پڑھنا ضروری ہے اور یہ ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے خدا کا پاک کلام ہے؟
اس کا بچہ کیسے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گا کہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے انتہائی ضروری ہے؟ جب وہ اپنے باپ کو لوگوں کے ساتھ اچھی بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، وہ کیسے سیکھیں گے کہ ہم نے معاشرے میں کیسے بات چیت کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ کس طرح میل جول رکھنا ہے؟ وہ باپ جو خود جھوٹ بولتا ہے وہ کیسے توقع کر سکتا ہے کہ اس کے بچے اس کے ساتھ سچ بولیں؟ ایک باپ جو خود نشہ کرتا ہے وہ کیسے توقع کر سکتا ہے کہ اس کے بچے نشہ نہ کریں؟ ایک باپ جو خود گالیاں بکتا ہے وہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کے بچے گالیاں نہیں نکالیں گے؟ تو میرا سوال ہے آج ایک مسیحی باپ سے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے؟ جب وہ بچوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے تو کیا وہ جائز ذرائع استعمال کرتا ہے؟ وہ محنت مزدوری کرتا ہے، خواہ وہ آفس میں کام کرتا ہے، خواہ وہ کوئی راج مزدوری کا کام کرتا ہے، یا اس کا اپنا بزنس ہے چھوٹا یا بڑا، تو وہ اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں، اپنی محنت مزدوری میں کیا سٹینڈرڈز مینٹین کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو احساس ہو کہ ہم نے ایمانداری سے چلنا ہے؟ تو ایک ویژن جو ہے، ایک سوچ بچوں کی زندگی کے اندر جو جاتی ہے وہ باپ سے جاتی ہے اور ماں سے جاتی ہے۔ جب باپ تنگ نظر ہے تو اس کے بچے بھی یقیناً، میں نے بتایا کہ ایک بڑا حصہ تو باپ کی طرف سے مل گیا، ایک بڑا حصہ ماں کی طرف سے مل گیا، اور ایک ان کی اپنی انڈیویجول پرسنالٹی ہے، ان کی شخصی پرسنالٹی ہے، لیکن ماں باپ کا حصہ ہماری شخصیت میں ضرور موجود ہے کہیں نہ کہیں، اور ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، بچوں کی، ان کو گائیڈ کرنا ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو روکنا ہے برے کاموں سے، اور ہم نے انہیں اچھے کام کرنے کے لیے ابھارنا ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میں نے خدمت کے ان 20 سالوں میں اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا کہ خدا جتنی میں توقع کرتا ہوں یا محسوس کرتا ہوں اس سے ہزاروں گنا زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن خدا میری تربیت پر کسی بھی طرح سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا مجھے روک دیتا ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے جو میری روحانی ترقی کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ پھر خدا سختی سے سکھاتا ہے۔ جب ہم نہیں سیکھتے، پہلے تو خدا نرمی سے بات کرتا ہے، لیکن جب ہم نہیں سیکھتے تو پھر خدا سخت میتھڈز کو یوز کرتا ہے۔ تو جب ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سخت میتھڈز بھی یوز کرنا پڑے تو آپ اس سے دریغ نہ کریں، کیونکہ جب آپ بہت چھوٹی عمر ہی سے ان کو ٹرین کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے بھی، آپ کی بات کو مانیں گے بھی۔ لیکن بہت سے لوگ اپنے بچوں کی تربیت اس وقت کرنا شروع کرتے ہیں جب باپ کا اور بیٹے کا قد ایک جیسا ہو جاتا ہے، جب بیٹے کو باپ کی جوتی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ سوچتا ہے کہ اب میں اپنے بچے کو سمجھاؤں کیونکہ اب یہ بڑا ہو گیا، لیکن اس وقت وہ اپنے باپ کی بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، کیونکہ باپ میں اور بیٹے میں اور بیٹی میں کوئی جذباتی تعلق نہیں ہوتا، ان کے اندر بات چیت کی کوئی فضا ہی نہیں ہوتی، ان کے اندر بات چیت کا کوئی ماحول ہی نہیں ہوتا۔ تو جب بات چیت کا ماحول نہیں ہے تو وہ آپ کی باتوں کو سنی انسنی کر دیں گے، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیں گے۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو سیر و تفریح کے لیے لے کر جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر، مختلف پارکس میں لے کر جاتے ہیں، چڑیا گھر لے کر جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے کو کسی اچھی مسیحی بک شاپ پر بھی لے کر جائیں، جن میں لاہور کے اندر ہمارے پاس سسٹر شاپ ہے، ہمارے پاس مسیحی اشاعت خانہ ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی مسیحی کتب شائع کی ہیں جن سے آپ کے بچے روحانی طور پر بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں، اور آپ انہیں وہ پوائنٹس دکھائیں کہ بیٹا یہاں سے مسیحی کتابیں ملتی ہیں، اور بچپن ہی سے ان کا ایک رجحان جو ہے وہ مسیحی کتب کی طرف لے کر جائیں، بائبل مقدس کو پڑھائیں، اور ان کہانیوں کو، مسیحی کہانیوں کو جب آپ لے کر آتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو خود پڑھ کے وہ سنائیں اور ایکسائٹمنٹ شو کریں کہ یہ بڑی زبردست کہانی ہے یار، مجھے تو مزہ آ گیا کہانی، اس کے اوپر بات چیت کریں۔ آپ کے بچے کو یہ تاثر ملے گا کہ مجھ سے ریلیٹڈ، مجھ سے منسلک جو چیزیں ہیں میرا باپ ان میں انٹرسٹ رکھتا ہے اور میرا باپ بھی ان کو انجوائے کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ذرا مد نظر رکھیں۔ یہ کتابیں کو بہت زیادہ مہنگی نہیں ہوتی، ان کی قیمت 20 روپے سے لے کے 50-60 روپے تک ہے، اور یہ آج کے دور میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ انتہائی ایک اہم قدم ہے جو آپ اپنے بچوں کی تربیت میں اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ ویڈیو گیم کھیلیں۔ ویڈیو گیم کھیلنا بھی کسی حد تک ٹھیک ہے ایک وقت تک، کیونکہ آپ اپنے بچے سے اپنا بچپن بھی نہ چھینیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ کرکٹ کھیلیں، اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی اور گیم کھیلنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ گیم کھیلیں، لیکن آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اب میں نے بچے کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پہ میں اس کے ساتھ چلوں، اور اب میں بچے سے کہوں کہ آؤ بیٹا آپ ذرا وہ جو ہم بک لے کر آئے تھے آپ کی مسیحی اشاعت خانے سے یا بائبل سوسائٹی سے، تو آؤ ذرا آپ اس کو بھی ذرا دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ بچہ آپ کی بات کو مان لے گا، کیونکہ آپ نے بھی اس کی بات مانی ہے۔ لیکن جب آپ بچے کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ اس کا ٹائم ہی سپینڈ نہیں کر رہے،
اور پھر اس وقت آپ بچے کی تربیت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو بچہ انٹرسٹ شو نہیں کرے گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس نے اپنے بچوں کی ساری عمر تربیت کی، ان کو گائیڈ کیا، ایک اچھا نمونہ دیا، اور یہ ابراہام کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جسے ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں۔ خدا کی راہ پر قائم رہ کر عدل و انصاف کریں، یہ ایک باپ کی لاسٹ سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ بیٹا خدا کے ساتھ وفادار رہنا، میرا زمینی سفر ختم ہونے والا ہے، میں جو کچھ کر سکتا تھا اپنی لیاقت کے مطابق میں نے تمہارے لیے کیا اور میں نے سب کچھ کیا، لیکن اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو اپنی اگلی نسل میں ٹرانسفر کرو۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک باپ کے لیے ضروری ہے وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، کیونکہ وہ دعا جو باپ اپنے بچوں کو دیتا ہے خدا اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ یعقوب کو دیکھیں، یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو دعا دی اور وہ بائبل مقدس میں مندرج ہے۔ وہ دعا جو اس نے اپنے بچوں کو دی، وہ دعا آج بھی بنی اسرائیل کے اندر پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی۔ وہ برکت جو یعقوب کو ملی وہ اس کی زندگی میں کام کرتی رہی، اور وہ برکت جو اس نے اپنے بچوں کو دی، اپنے پوتوں کو آگے دی، وہ برکت آج قائم ہے۔ جو دعا آپ اپنے بچوں کو دیں گے، آپ ہر روز اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ایک وقت مقرر کریں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھیں، ایک مسیحی باپ کو یہ چاہیے کہ وہ ان کے بچوں کی ماں کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کو خداوند کے ہاتھوں میں دے۔ آپ ان کی زندگی کے تمام ایریاز کو پریئر کے اندر کور کریں، ان کے اسکول جانے میں، ان کی بات چیت میں، کہ ان کو اچھے ٹیچر ملیں، ان کو اچھے دوست ملیں، ان کو اچھے ہمسائے ملیں، ایون کہ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے بھی آپ ابھی سے دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند ہمارے بچوں کو جو جیون ساتھی ملیں، جو گھرانے ان کو ملیں، وہ خدا خوفی میں چلنے والے ہوں۔ ہمارے بچوں کی خداوند تو حفاظت کر، زندگی کے ان کے تمام ایریاز کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کی دعا کس قدر آپ کے بچوں کو سٹرونگ اور مضبوط بنا دے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ خداوند مسیحی خاندانوں کے اندر ایک بیداری لے کر آئے، اور اس بیداری کا ایک بڑا حصہ مسیحی باپ ہے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند آسمانی باپ، تیری تعریف، تیری ستائش اور تیری مدح سرائی کرتے ہیں، اور تجھ سے منت کرتے ہیں کہ ہماری کلیسیاؤں میں، خاندانوں میں جو باپ ہیں، خداوند وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا سکیں، وہ تجھے جانیں، تجھ میں زندگی گزاریں، اور خداوند خدا اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کریں، اور خداوند ایک ایسی نسل کی خداوند آبیاری کرے جس نے آگے جا کر خداوند اس قوم کو لیڈ کرنا ہو۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھا اور چھو کے برکت دے، یسوع کے نام میں، آمین۔